बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज हमने एजाज़ सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत ही बहादुर सहाफ़ी हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ही कोई कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात किए। मेरी एजाज़ साहब से अभी थोड़ी देर पहले एजाज़ भाई से बात भी हुई और लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी ख़तरनाक बातें कैसे कर लेते हैं। तो मैंने एजाज़ भाई से पूछा, भाई आपने इतना ख़तरनाक कालम कैसे लिख लिया? आपने इतना, तो हम उस कालम को डिस्कस कर रहे थे। उस कालम में जगह जगह ना बड़ी बीनीथ द सरफेस, बिटवीन द लाइंस कोड्स लगे हुए हैं, पिन कोड्स, उसमें पासवर्ड्स लगे हुए हैं। वो हर बंदे की, आप ये कालम की जब हम एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन करेंगे और उनको डिकोड करेंगे, आप खुद मानेंगे कि ये कालम किसी आम आदमी की समझ में आने वाला ही नहीं था। तो ये उसमें ना बड़े कोड्स लगे हुए हैं। उन कोड्स को हमने कहा कि जब हमने डिकोड करना ही है तो अपने व्यूअर्स के साथ क्यों ना मिल के करें, यानी उसमें जो जो बातें इस तरह की लिखी हुई हैं ना, उनको हम खोल के आपके सामने रखेंगे। बहुत ही, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मैंने अपनी सहाफ़ियाना ज़िंदगी में एजाज़ सैयद साहब का इतना ज़्यादा ख़तरनाक तरीन कालम नहीं पढ़ा। हो सकता है आपकी इंटरप्रिटेशन हर किसी की, उनकी अपनी भी मेरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा ख़तरनाक कालम नहीं पढ़ा। ये बहुत ही ख़तरनाक तरीन कालम है, लेकिन इसमें बड़े पिन कोड्स लगे हुए हैं। उन पिन कोड्स को हम बिस्मिल्लाह करके ज़रा डिकोड करने जा रहे हैं। तो ये पढ़िए, आपके लिए पढ़ दीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन से कोई ख़तरा है, ना इस्टेब्लिशमेंट से। ताहम इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत पर से एतमाद ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो आजकल इस मसले को हल करने के लिए दिन रात सोच विचार कर रहे हैं। मसला हल हो गया तो अपोजिशन नाकाम, और अगर बढ़ गया तो इमरान खान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सोच विचार हो रही है या कोशिशें? एजाज़ साहब किस हल की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ी अहम बात की। जिस शख्सियत से ताल्लुकात बिगड़ने की बात हो रही है, वो बच्चा भी जानता है वो कौन है। वो कंट्रोल, हाँ, ताकतवर, यानी कि आप कह लें कि ताकतवर तरीन शख्सियत, ठीक है ना। पाकिस्तान के सिनेरियो में कह लें, कंट्रोल टावर की सबसे मजबूत शख्सियत, सबसे बड़ी शख्सियत, उन्हीं से आजकल मुबैना तौर पे हालात बिगड़े हुए हैं, मामलात बिगड़े हुए हैं। अच्छा खान साहब, अब गौर व खौज क्या करनी है? खान साहब, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया कि वो कौन सा हल हो सकता है कि जिससे फ़िलहाल खान साहब की जान छूट जाए, फ़िलहाल कुछ टाइम मिल जाए। तो वो हल हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ख़ुद उन्होंने ही एक्सटेंशन दे दी तो फिर तो कम अज़ कम इसका हल हो सकता है। और साथ फिर ये भी सूरत हाल है कि अगर उन्होंने एक्सटेंशन दे दी तो फिर खान साहब को क्या फ़ायदा होगा? खान साहब को कम अज़ कम अगले इलेक्शन तक तो टाइम मिल जाएगा। इस इलेक्शन तक पता नहीं वो क्या कर पाते हैं। और साथ ही ये भी होगा कि अगर अगले इलेक्शन तक टाइम मिल जाता है और अगले वाले 5 साल का नहीं मिलता, तो फिर मेरा ख्याल है खान साहब के लिए इतना चार्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो जिस तरह महंगाई भी और बढ़नी है, हर इदारा कह रहा है। अच्छा, इस एक और भी बात है कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या वो साहब जो मुद्दतों से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जी मैंने अगला आर्मी चीफ बनना है, तो उनकी उम्मीदों पर तो ओस पड़ जाएगी, पानी फिर जाएगा, तो क्या वो खान साहब को ऐसा करने देंगे? कुछ सवालात हम भी छोड़ दें ना। तो अब आगे पढ़िए जी। शायद यही वजह है कि वो हाल ही में अपने एक पुराने मगर बाएतमाद दोस्त के घर चले गए और खूब राजो न्याज हुआ। उनका ये दोस्त किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ का भी ख़ास था। ये ज़ाती तौर पर एक शरीफ और पढ़ा लिखा आदमी है जो इक़्तिदार की नज़ाकतों को खूब समझता है। इमरान खान के दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, यानी एजाज़ सैयद ने पूछा, वज़ीर आज़म पर पुरएतमाद हैं? जवाब आया, इमरान गैर मामूली तौर पर पुरएतमाद हैं। वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो समझता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मुमकिन है इमरान खान ऐसा ही समझते हों, मगर हकीकत ये है कि अब इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खेल शुरू हो चुका है। मगर शायद अंजाम का इल्म खेल शुरू करने वालों को भी नहीं। खेल का बाकायदा आगाज़ उस वक्त हुआ जब आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तैनात एक अफसर से रावलपिंडी में इसके घर अलग अलग जाकर मिले। ये अफसर कौन है? अच्छा, ये आपने बड़े सारे जो आपने डिकोड करवाने हैं ना, वो आप बाल मेरी तरफ ही फेंक रहे हैं।
ٹھیک ہے نا. اچھا خیر، ایک تو وزیر اعظم صاحب اپنے کون سے دوست سے ملے. میں چونکہ ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ میری اعزاز صاحب سے بات ہوئی ہے، تو اب میں نے کسی اور سے یہ پتہ کیا ہے کہ وہ دوست کون ہے. اب اگر میں نے نام بتا دیا تو یہ ذرا اخلاقاً ہی اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعزاز صاحب نے مجھے نام نہیں بتایا، بالکل پکی بات ہے. اور اگر میں نے بتا دیا تو کوئی سوچے گا کہ جی چونکہ میں نے کہا ہے کہ ان سے میری بات ہوئی ہے تو ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ انہوں نے بتایا ہے. تو یہ کوئی اتنی اہم بات ہے ہی نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ گیم جب سٹارٹ ہوئی اس وقت کہ جب آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد میں تعینات ایک افسر سے راولپنڈی میں ملاقات کی. اچھا، اب وہ افسر جو اسلام آباد میں تعینات ہے راولپنڈی میں ملاقات کی، رہتے وہ راولپنڈی میں ہیں، تعیناتی ان کی اسلام آباد میں ہے، تو سیدھا سیدھا اشارہ ہے آپ پارا کی طرف. ٹھیک ہے جی، تو آپ پارا میں آپ سمجھ لیں کہ کون افسر ہیں اور تعینات ہیں، اور ان کا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم تو نام نہیں لے رہے. تو ان سے ملاقات ہوئی شہباز صاحب کی اور زرداری صاحب کی، اور یہاں سے گیم شروع ہوئی. آگے کیا ہوا؟ دونوں کو بتایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل ہونے کے اعتماد سے ہی دونوں رہنما پرجوش نظر آئے، اور پھر اگلے چند ہفتوں میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ سامنے آ گیا. یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کرتے وقت اپوزیشن رہنماؤں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ عمران خان کو چوتھا بجٹ پیش کرنے سے روک کر اسے سیاسی شہید بنانے کی کوشش کرنے لگے ہیں، جو ان کے لیے سود مند ہو نہ ہو عمران خان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں عمران خان سیاسی شہید بن پائیں گے؟ اچھا، یہ آپ بڑے ریلیونٹ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں پر اعزاز صاحب سے اتفاق کریں اور ہم کہیں پر اختلاف بھی کریں. آپ کو بھی پورا حق ہے کہ آپ میری رائے سے چاہے اختلاف کریں یا چاہے آپ اتفاق کریں. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کم از کم پتہ چل گیا کہ اس افسر نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اس کا مطلب ہے اپوزیشن کو نیوٹریلٹی کا ہی انتظار تھا، غیر جانبداری کا اعلان کا انتظار تھا، یا یقین دہانی کا اعلان تھا. اگر یہاں یہ ہوتا، اعزاز صاحب بہت ہی باخبر صحافی ہیں، اگر وہ یہ لکھتے کہ اس افسر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آج میں ان پر تنقید کرتا، اس افسر پر اور اس افسر کے ادارے پر بھی. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی اگر اس طریقے سے نہ ہوں، نہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہوں اور نہ ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں کبھی نہیں کہتا کہ اگر وہ مداخلت سیاست میں کریں عمران خان کے لیے تو وہ تو غلط ہے، لیکن اگر وہ نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کریں تو وہ ٹھیک ہے. شکر ہے کہ اعزاز صاحب نے یہی کہا کہ جی وہ نیوٹرل ہونے کا انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی. تو اب ان کو یہاں سے حوصلہ ملا کہ یہ تو ہیں نیوٹرل، اب یہ ہمارے راستے میں نہیں آئیں گے، اب ہم اپنی آئینی قانونی آپشنز جتنے ہیں وہ اب اعزاز صاحب نے اگلی بات کی کہ جی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو چوتھا بجٹ پیش کرنے سے روکیں گے اور سیاسی شہید بنائیں گے. میرا نہیں خیال وہ سیاسی شہید بنیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے سیاسی شہید بننا ہوتا تو عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیتے. وہ کہتے دیکھو جی مجھے چلنے نہیں دے رہے تھے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت جس قدر مہنگائی اور بے روزگاری نے ستیہ ناس کیا ہوا ہے عوام کا، آپ یقین کیجئے کہ جس طرح سے مجھے یاد ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب وہ آخر پہ وہ ہوا اور کاف لیگ اور یہ شیخ رشید صاحب، تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف اور صرف یہ صبح جو گیس چلی جاتی تھی نا اسی نے مار ڈالا ہے. تو لوگوں کا نا فیکٹس اینڈ فگر اور ادھر یہ جی ڈی پی کیا ہے اور فلاں کیا ہے اس میں بھی خیر سے بیڑا غرق ہے، لیکن یہ ان کا تعلق ہے میرے جیسے مڈل کلاس کا، غریب لوگوں کا. آلو، پیاز، دہی، دودھ، اس قسم. اب کل میں ایک چھوٹی سی مثال دوں پھر اس کے، کیونکہ بہت اہم باتیں انہوں نے لکھی اور ابھی تک ڈرانے والی باتیں تو آئی ہی نہیں ہے کالم میں، ابھی تو بہت بڑے بڑے خوفناک انکشافات ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تو اس وجہ سے میں کل ہم نے دہی لے رہے تھے تو وہ مطلب مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ کہہ رہے کہ جی ابھی تو میں 160 روپے کلو دے رہا ہوں اور یہ جلد ہی بڑھنے لگی ہے. یہاں پہ یہ حالت ہو تو پھر اس وقت یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سیاسی شہید اس طرح سے بن جائے. یہ آپ نیکسٹ. اگر نئی حکومت وجود میں آئی تو اسے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی روشنی میں 400 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے، اور جو ہی یہ نئے ٹیکسز لگائے گئے عمران خان نواز شریف کی طرح مجھے کیوں نکالا اور دیگر مزاحمتی نعرے لگاتے کھوئی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے. آپ کا خیال ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کر لیں گے؟ عوام کی یادداشت اتنی کمزور یا ویک یا شارٹ ہوگی، شارٹ میموری ہوگی؟ میرا یہ خیال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومت آئے گی تو وہ نئی حکومت اتنی زیادہ نہیں چلے گی، اتنی لمبی نہیں چلے گی
کہ جی IMF سے جو ہے نا، اور IMF سے نیگوشیٹ کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ اور وہ پتہ نہیں شیڈیول کب ہے دینے کا، ہو سکتا ہے وہ شیڈیول ہی اتنا لیٹ ہو کہ تب تک وہ یہ ساری جو عدم اعتماد کے نتیجے میں بنے تو یہ پھر ٹوٹ بھی جائے، اگلا الیکشن بھی ہو جائے۔ تو اس IMF سے تھوڑا سا ٹائم بھی گین کیا جا سکتا ہے مذاکرات کے ذریعے، یا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں یہ خیال کہ وہ جناب IMF کے صرف اس پر وہ ٹیکس لگا دیں گے اور فوری طور پہ جناب عوام فیصلہ کر لے گی کہ سارے کا سارا ملبہ جو ان کے بقول عوام سمجھتے ہیں کہ کپتان صاحب نے خراب کیا ہے، وہ صرف 2 مہینوں میں سارے کا سارا ملبہ نون لیگ پر یا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیں گے یا مولانا صاحب پہ ڈال دیں گے۔ ایسا مجھے نہیں لگتا۔ عمران خان کو مگر کسی نقصان کے بغیر اقتدار سے نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو واضح نظر آ گیا کہ وہ جا رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بلکہ کسی انورٹڈ کاماز میں ہے، کسی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن اگر وزیر اعظم کو یقین ہوا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا لیں گے تو اس بار وہ آپارا کی بجائے اسلام آباد سیکٹریٹ میں واقع کے بلاک سے رجوع کریں گے۔ کے بلاک سب سے پہلے تو کسی کی کو ڈیفائن کریں، کسی کیا ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے نا کہ خان صاحب وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ نہ کھیڑاں گے تو نہ کھیڑن دیاں گے، ٹھیک ہے نا، شاید ہو سکتا میری پنجابی ویک ہے لیکن پھر بھی کسی کو کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے، وہ جیسے اعزاز صاحب نے کہا نا انورٹڈ کاماز میں کسی کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کسی والی جو بات ہے نا، یہ بہت عرصے سے بہت سارے تجزیہ کار اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے بہت ہی ایک بااثر شخصیت نے بتایا کہ آپ دیکھیے گا، لگ پتہ جائے گا سب کو، سیاسی اور غیر سیاسیوں کو، کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس طریقے سے خان صاحب نے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ مجھے وہی یاد آ رہا ہے۔ تو مطلب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے، جس شخصیت سے ان کی مبینہ ٹسل ہے، اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی اور کو بھی ساتھ لے جائیں گے، خود جائیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا وہ کسی اور کو ساتھ لے جانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ باؤنس بیک بھی تو ہو سکتی ہے نا، یہ بیک فائر بھی تو کر سکتی ہے نا یہ چیز۔ ان کو پتہ ہے کہ اڈیالہ بھی اس کے نتیجے میں جایا جا سکتا ہے، اور وہ ایاز صادق صاحب والی بات ہے کہ وہ 9 دن اڈیالہ میں رہے تو 10ویں دن انہوں نے کہا کہ اگر میں 10واں دن رہتا، خان صاحب نے ایک دفعہ وہ ان کے بقول کہا تھا، تو میں خودکشی کر لیتا۔ تو پھر اگر یہ بالفرض بیک فائر کر گئی، باؤنس بیک ہو گئی یہ چیز، تو پھر کیا خان صاحب لمبے عرصے کے لیے اڈیالہ یا اس سے بھی آگے کوئی سزا ہو جاتی ہے، یا اس سے یہ تو کچھ بھی پاسبلٹیز، اللہ معاف کرے، سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو پرائم منسٹر بھی کہ نہیں بچتے نا، پھر اللہ کرے ہماری دعا ہے ایسا نہ ہو۔ تو وہ یہ والی صورتحال ہے۔ اور آپارا کی بجائے اسلام آباد پاک سے پہلے تو ہمیشہ ہی خان صاحب آپارا کی طرف دیکھتے تھے نا، کیونکہ آپارا میں وہ بیٹھے تھے جو آج کل کہیں اور ہیں، پشاور ہیں، ٹھیک ہے نا، تو خان صاحب کا بڑا وہاں سے مدد، جی وہاں سے ڈائریکٹ ان کو مدد مل رہی تھی، اور وہ سارا کچھ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج بھی نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ کوئی مدد آج کل بھی کوئی نہ کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خیر نہیں کر پاتے اگر، یا جس طریقے سے جتنی کچھ بھی کر پا رہے ہیں، تو وہ آپارا کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ اسلام آباد کے سیکٹریٹ کے بلاک میں، یعنی کہ ان کا اشارہ ہے کہ IB کی طرف دیکھیں گے، انٹیلیجنس بیورو کی طرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کس طرح سے دیکھیں گے؟ انٹیلیجنس بیورو کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر سلیمان کی تعیناتی تو راولپنڈی کے عاشرباد سے ہوئی تھی، مگر وہ اصل میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے منظور نظر تھے۔ آج بھی دونوں افسران بعض شامیں اکٹھے ہی گزارتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ یہ جو تعیناتی ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے ڈاکٹر سلیمان صاحب اعظم خان صاحب کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ مختلف جگہوں پہ رہے، بیوروکریٹ ہیں، ان کے وہ اپنے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ پھر اچھا اعظم خان صاحب کا بھی نام جو ہے نا کچھ نیب کیسز میں آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی مزید بھی کنٹروورسیز ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کا اعتماد بھی جیت چکے ہیں۔ مالی طور پر ان کی ایمانداری ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کا نام نیب کے ایک مقدمے میں بھی گونجتا رہا ہے، مگر ایسی نازک صورتحال میں وہ وزیر اعظم کے کام کے ہیں۔ شنید ہے کہ انہوں نے PTI کے ناراض اراکین کی فہرستیں بنا رکھی ہیں اور ان پر کڑی نظر بھی رکھی جا رہی ہے۔ ہاں،
بالکل اس پہ آپ بتائیں. ناراض اراکین پر کڑی نظر، یہ اپوزیشن والے بھی کہہ رہے ہیں، یہ رانا ثناء بھی کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے دیکھیں جی آئی بی کے ڈالے شالے جو ہے نا ایم این ایز کے پیچھے ایم بی ایز کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ان کو ڈرانا دھمکانا اور وہ سارا چیز. نواز شریف صاحب نے بھی آئی بی کے نام ایک ایف آئی اے آئی بی ان کے نام جو ہے نا ایک پیغام دیا ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ وہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں، اور ہمارے ہی انٹرویو میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ آئی بی کو کہ آپ، اور جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے ہر ایک چیز کو پنجاب پولیس سمجھ رکھا ہے، تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ کا ادارہ ہے وہ قابل احترام ہے، اسے کسی قسم کا کوئی غیر قانونی آرڈر اور وہ نہیں اوبے کرنا چاہیے، اسے اپنے قانونی، اور سیاست میں اگر کسی کنٹرول ٹاور کو نہیں مداخلت کی اجازت تو کسی اور ادارے کو بھی جو ہے نا مطلب وہ اسی طریقے سے غیر سیاسی ہونا چاہیے اور اسٹیٹ کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے، حکمران یا فرد واحد کے مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ والی صورتحال ہے، ان کی طرف یہ اشارہ ہے. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ان افراد کی یعنی ناراض اراکین کی شکایات دور کی جائیں گی اور انہیں رام کیا جائے گا. جو لوگ رام نہیں ہوں گے شاید وہ تحریک عدم اعتماد کے روز غائب کر دیے جائیں، کیونکہ اس روز ایوان میں اکثریت ثابت کرنا حکومت کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوگی. حکومت تو شاید ایوان میں آئے بھی نہ. ہاں، اراکین غائب کر دیے جائیں گے. اراکین، اب یہ وہی والی بات ہے کہ اراکین پہلے کوئی اور کرتا تھا، اب اگر آئی بی پر یہ الزام آئے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یا اعزاز سید صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی کوئی تیاری نہیں ہے اس سلسلے میں؟ ان کی بڑی تیاری ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ صرف عدم اعتماد ہی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا صورتحال ہو جائے کہ جس میں اعتماد ہی ہو جائے، کچھ اور بھی چیزیں ہو جائیں. مختلف آپشنز ہیں نا. جب ہم نے اپوزیشن سے بات کی انہوں نے کہا ہمارے پاس 8-10 آپشنز ہیں اور وہ بھی اس چیز کے لیے تیار ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ ادھر سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے وہ تیار ہیں کہ ادھر سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اور جناب انہوں نے یہ کیا تو میں یہ دھماکہ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ وہ بھی ہر دھماکے کے لیے تیار ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرے بھی لوگ جو باثر ہیں، جو کنٹرول ٹاور ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، جب وہ کہہ بیٹھے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی کوئی اس طریقے سے ان کی نیوٹرلٹی کے اب آپ ثابت بھی نہیں کر پا رہے کہ ان کی کوئی مداخلت ہے، اور اس کے باوجود ان کے نیوٹرل رہنے کے باوجود تب بھی کوئی وار ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ تو مسئلہ ہو جائے گا نا، خدا نخواستہ. آگے بڑھتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ناراض اراکین قومی اسمبلی کی تعداد کم و بیش 15 سے 20 ہے، اور اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے صرف 13 اراکین کی حمایت درکار ہے. گو کہ قومی اسمبلی کے 342 ارکان کے ایوان میں اپوزیشن کے ارکان کم و بیش 160 ہیں، مگر ان میں بھی کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اس لیے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کم از کم 25 حکومتی ارکان توڑنے کے لیے کوشاں ہیں. اراکین توڑنے کے لیے کوشاں ہیں. آپ کی کیا اطلاع؟ میری اطلاع یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے 13 نہیں ریکوائرڈ، کیونکہ اس وقت 179 یہ ہے اپوزیشن کے پاس، اور 179 حکومت کے پاس ہے اور 162 اپوزیشن کے. تو یہ تو بڑا یہ جو فرق پڑتا ہے، 172 ریکوائرڈ ہے نا اصل میں نا، 162 کے اوپر 172 ریکوائرڈ، ان کو 10 چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اعزاز صاحب بھی یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ 25 ارکان جو ہے نا انہوں نے بندوبست کر لیا ہے، ارینجمنٹ کر لی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی، ان سب نے. اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ ارکان جو ناراض ہیں 15 سے 20. یہ تو وہ ہے نا کہ جن کا ہر کسی کو پتہ ہے نا، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اعزاز صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے نا. لیکن کچھ ارکان تو اور بھی ہیں نا جنہوں نے ابھی تک ناراضی شو ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، بینیتھ دی سرفیس ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے شو ہی نہیں کی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے بہت ساروں سے رابطہ ہے، اور ایسوں سے بھی رابطہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ جو ہے نا ایسے نام آئیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آنکھیں کھلی. یہ معاملہ کیوں بھونچال آ گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آ چکے ہیں، ابھی بھی آپ نے نیوز میں دیکھ لیا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب بھی اور شہباز صاحب بھی. آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، ان سے ہوئی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور اس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقاتیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آج کل پرسوں میں بس فنشنگ ٹچز جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں. وہ جو فائنل ٹچز ہوتے ہیں نا، فنشنگ ٹچ، وہی دیا جا رہا ہے. اور اچانک ہی کسی لمحے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو جائے. اس وجہ سے وہ ایک چیز جو ہے نا دونوں طرف سے بہت تیز ہو گئی ہے.
مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت مختلف پیشکشوں کے ذریعے ان ناراض اراکین کو خرید نہیں سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اراکین ایسے ہیں جو وزیر اعظم سے اصولوں کی روشنی میں ناراض ہیں۔ یہ وہ خاندانی لوگ ہیں جو عزت کی خاطر کسی بھی پیشکش کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ ان کی تعداد البتہ کم ہے، تاہم مرات لینے والوں کی تعداد ہمیشہ ہی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا حکومت کے پاس اس میدان میں کھیل کر جیتنے کا امکان بھی ہے۔ جن اراکین کی نظر اگلے انتخابات میں پنجاب سے نون لیگ اور سندھ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہے، وہ البتہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو میرا خیال ہے اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب اعزاز صاحب نے خود ہی دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا خیال ان کا یہی ہے کہ دیکھیں پیسے دینا، اگر آپ پیسوں کی بات کریں نا تو وہی جیسے ہم نے پچھلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ پیسے حکومت بھی دے سکتی ہے، پیسے اپوزیشن بھی دے سکتی ہے۔ حکومت مختلف حوالوں سے کوئی بجٹ دے دے، کوئی ترقیاتی، کچھ اور بھی آف دا ریکارڈ، ان کے پاس بھی لوگ ہیں ایسے، اپوزیشن کے پاس بھی ہیں۔ اگر وہ ایسا ہو، ہم کو الزام نہیں لگا رہے، لیکن یہ ہماری اپنے ایک گیس کر رہے ہیں کہ وہ دونوں دے سکتے۔ لیکن کیا ایسی صورتحال میں اگر آپ کسی ممبر کو کہیں کہ جی آپ پیسے لے لیں اور مثلا 5 کروڑ لے لیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگلے 10 سال تک الیکشن نہ لڑیں، وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہوتا ہے، وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ایسے تو ہو تو پھر کسی بھی آپ مخالف امیدوار کو اس کے مد مقابل بہت امیر ہو اور اس کو کہیں کہ جی، اور یہ ماضی میں پتہ بھی ہے مجھے کہ اس طرح کی آفرز بھی ہوئیں کہ جی آپ بیٹھ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ مطلب آپ سیاسی طور پہ کوئی مرنا نہیں چاہتا، صرف پیسے کے لیے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پیسے لے گا بھی نہیں، لیکن صرف پیسے کے لیے کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو اعزاز صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹس اور کچھ لوگوں کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹس جو پرامس کیے گئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کو اپنی سیاسی زندگی نظر آ رہی ہے نا، ان کو اپنا سیاسی مستقبل نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹکٹ ملے گا تو ہم مزے کریں گے اگلے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا کہ یہاں ان کو اتنا زیادہ اکاموڈیٹ نہ کیا گیا ہو اور وہاں اب وہ اکاموڈیٹ ہو رہے ہوں، وہ پتہ ہے، وہ اچھی طریقے سے معلوم ہے حکومت کو کہ جناب کون کون سے لوگ ہم نے کیسے کیسے اگنور کیے تھے، کون کون سے لوگ تھے، کس کس طرح سے ناراض تھے۔ خود حکومت کے اندر جو وزراء ہیں ان میں سے بھی بہت ساری ناراضیاں ہیں نا، تو وہ یہ چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسری طرف سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی طرح سوچ بچار میں ہے۔ ہر دل میں طاقت کے ساتھ دیر تک جمے رہنے کی خواہش تو ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ تاہم اگر عمران خان نے مقررہ وقت سے پہلے ہی کوئی ہاتھ دکھا دیا تو مسئلہ صرف جونیئر اور متنازع شخص کی تعیناتی سے ہی ہوگا، لیکن اگر اس عہدے پر سینئر بندے کو لگا دیا گیا تو شاید اتنا رد عمل نہ آئے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جونیئر کون ہے، جونیئر کون ہے، سینئر کون ہے، ہاتھ دکھانا کون ہے، متنازع کون ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر بندہ کرسی سے تو چمٹا رہنا چاہ رہا ہے، جی کرسی سے تو چمٹا رہنا چاہ رہا ہے ہر بندہ، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کنٹرول ٹاور میں سے کوئی ہو، ہر کسی کو تو ایک طاقت تو چاہیے نا، اور طاقت آخری لمحے تک۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہر بندہ یہاں کوئی بھی ہو، کوئی چاہے وہ سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، سرکاری ملازم ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کی تو کوشش یہ ہو کہ میں قبر تک ہی کرسی سے نہ اتروں، ٹھیک ہے نا، تو یہ والی صورتحال ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، حالات کیا ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ اب اعزاز صاحب نے بڑی اہم بات لکھ دی، اور آپ ہر بات کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے بال میرے کوٹ میں پھینک رہی ہیں کہ جناب اس کا پن کھولیں، ٹھیک ہو گیا نا، اس کا پن کو ڈی کوڈ کریں، اس کو نا کوڈ کو ڈی کوڈ کریں۔ تو بات یہ ہے، اعزاز صاحب لکھتے ہیں کہ اگر تو میں چونکہ میں بالکل ہی لگی لپٹی رکھے بغیر، میں بالکل اس کو کھلے لفظوں میں اپنا، میں سادہ سا بندہ ہوں، میں سادہ انداز میں بتاؤں گا۔ اعزاز صاحب لکھتے ہیں کہ اگر تو وزیر اعظم صاحب نے جنرل فیض کو بنایا، جو کہ جنرل فیض صاحب اعزاز صاحب کے بقول یہاں پر بھی وہ متنازع ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اپنے کہتے ہیں کہ اپنے ادارے میں بھی ہو چکے ہیں، ادھر پولیٹیکل کینوس پہ بھی ہو چکے ہیں وغیرہ۔ اگر تو انہوں نے جنرل فیض صاحب کو بنایا تو پھر تو پھڈا زیادہ پڑ جائے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا، ایک پتہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پرائم منسٹر کے پاس، اگر عمران خان صاحب نے سینئر موسٹ یعنی جنرل باجوہ صاحب کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں اگر ان کو بنا دیا، مثلا جیسے وہ جنرل سحر شمشاد صاحب ہوئے، جنرل اظہر عباس صاحب ہوئے، اور سینئر موسٹ جو ایک دو ہیں ان کو بنا دیا، تو شاید ہو سکتا ہے اعزاز صاحب کہتے ہیں کہ ادارے کے اندر سے پھر کوئی اتنا ریئیکشن نہ آئے۔ لیکن اس سے خان صاحب کو کیا فائدہ؟ ہاں، یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے کیا کہ خان صاحب کو کیا فائدہ، حریفوں کو کیا پہلے ایگزیکٹلی حریفوں کو نقصان کیا ہے اور خان صاحب کو فائدہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ادارے کا مزاج سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی ہم نہیں
کہہ سکتے کہ کسی سینئر موسٹ کو یوں پتہ کھیلنے کے لیے بنا دیں اور وہ چپ کر جائیں اور وہ ریئیکشن نہ آئے، یہ میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو فائدہ کیا ہے؟ بھئی خان صاحب کو یہ فائدہ ہے نا کہ کم از کم اگر انہوں نے بنا دیا تو وہ تب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ میں شاید محفوظ ہو جاؤں، لیکن اگر وہ باجوہ صاحب بھی اتنے تک رہتے ہیں اور وہ نئے آرمی چیف کا اتنا مدت پہلے، اگر وہ 8-9 مہینے پہلے، ابھی تو نومبر میں ہونا ہے نا باجوہ صاحب نے ریٹائر، تو وہ پھر جو ہے نا 8-9 مہینے پہلے یہ کر دیتے ہیں، تو اس میں آرمی کی روایت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا پہلے آپ اناؤنس کرنا، وہ جو پہلے والا چیف ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ انیفیکٹو ہو کے رہ جاتا ہے، تو بڑی عجیب سی ایک متنازع سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پتہ نہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ سینئر موسٹ کو بھی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ خان صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ خان صاحب کو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ، اور ان کے حریفوں کو سب سے بڑا نقصان کہ جس کسی کی خواہش ہو ایکسٹینشن کی، وہ خواہش شاید مر جائے، وہ ان کو یہ فائدہ ہو، وہ کسی سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہوں کہ چلو جناب وہی والی بات ہے کہ آپ کو بھی فائدہ نہ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں نقصان اس میں بھی خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو ویسے ہی 2 بار کر لی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اپنا ٹرم پوری کر لی ہے، تیسری نہ صحیح، لیکن خان صاحب کو یہ صورتحال ہوگی کہ خان صاحب کے تو اچھا۔ اس میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں پھر عدم اعتماد رک جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ پھر رک جائے، پھر تو میرا خیال ہے زیادہ کرو فرق کے ساتھ آئے گی اگر انہوں نے سینئر موسٹ کو بنا، کیونکہ سینئر موسٹ بھی نہ تو اگلے الیکشن میں کوئی ہاتھ مارنے کے پوزیشن میں ہوں گے اور نہ موڈ میں ہیں، نہ مداخلت کرنے کی، نہ سینئر موسٹ اس پوزیشن میں، اور نہ ہی جو ہے نا مطلب ہے ابھی وہ کوئی خان صاحب کی فوری طور پہ مدد کر سکیں گے۔ کیا وہ سینئر موسٹ اپوزیشن کو روکیں گے کہ آپ عدم اعتماد نہ، جبکہ عدم اعتماد لانا تو ان کا آئینی حق ہے؟ تو یہ صورتحال یہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سنا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے کسی ممکنہ حکم نامے سے نمٹنے کے لیے شاہراہ دستور پر انصاف کی عمارت میں بیٹھے قاضی کو بھی ہنگامی صورتحال میں ریلیف دینے کے لیے تیار رہنے کا اشارہ ہے۔ اچھا، وزیر اعظم میں کون سا حکم نامہ ہے؟ اب یہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اس کوڈ کو، اس بہت سینسٹیو بات ہے اس۔ اچھا چلیے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی احتیاط کا مشورہ تو دے رہی ہیں، لیکن مجھے کہہ رہی ہیں کہ ڈیکوڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے کوئی ممکنہ حکم نامہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکنہ حکم نامہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی جس کو کچھ لوگ کنٹروورشل کہہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع نہیں ہوگا، محل نہیں ہوگا، جس طریقے سے کچھ ممکنہ حکم نامہ جس کو کچھ لوگ ایڈونچر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ایڈونچر کوئی ہوتا ہے تو قاضی کو بھی تیار رہنے کا اشارہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اشارہ کس طرف سے ہے، میں مبینہ اشارہ کہہ لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اعزاز صاحب نے تو اشارہ ہی لکھا، انہوں نے مبینہ لکھا ہی نہیں ہے، لیکن بادیوں نظر میں مبینہ اشارہ ہے، پتہ نہیں کس طرف سے ہے، کہ اگر وزیر اعظم کی طرف سے ایسا کوئی حکم آتا ہے، میری سمجھ میں یہ ہے، میں اس کو ڈیکوڈ یا انٹرپریٹ اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا کوئی اشارہ آتا ہے تو قاضی صاحب اس حکم نامے کو کوئی آئینی رنگ یا غیر قانونی غیر آئینی دے کے اڑا دیں، مطلب وہ یہ ہے کہ اسٹے دے دیں یا اس کو روک دیں، یا ہاں وہ مطلب اب وہ ریلیف کس کو ملتا ہے؟ وہ بہت سارے ویور سمجھدار ہیں، بھائی جلدی نکلو اس پیراگراف سے، آگے جاؤ، یہ بڑا خطرناک پیراگراف تھا، یہ کس چکر میں آپ نے مجھے ڈال دیا؟ اوپر درج منظر ناموں میں سب سے آئیڈیل صورتحال یہ ہوگی کہ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ اگلے 9 مہینے ایک دوسرے کو برداشت کر لیں اور پھر ایک پروقار انداز میں گھر چلا جائے، ایک نیا اور غیر متنازع شخص سامنے آئے، حکومت اپنی 5 سالہ مدت ختم کر کے وقت پر گھر جائے اور مداخلت سے پاک انتخابات منعقد ہوں اور لوگ من پسند جماعت اور اس کے رہنما کو منتخب کر لیں، مگر یہ سب سوچنا اب کسی دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے۔ اور میرے خیال سے اعزاز صاحب کی اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اعزاز صاحب یہی کہ خواب دیکھ رہے تھے۔ خیر ہماری بھی دعا ہے کہ امن سے ہو اس میں، لیکن یہ بالکل آپ نے 100% درست کہا کہ اس کے بعد میرے خیال ہے اعزاز بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ ہاں، یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے خواہشیں ایسی ہوں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو خیر یہ اس طرح سے تو اب جہاں حالات پہنچ گئے ہیں جس ناج پہ، اس پہ یہ تو مجھے ممکن نہیں لگتا، جیسے اعزاز صاحب خود بھی لکھتے ہیں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے۔ حالیہ تنازع میں فریقین کے باہمی مفادات بھی نمایاں ہیں اور ان کے ٹکراؤ کا امکان بھی واضح ہے۔ ایسے میں کسی ایک کی جان چلی جائے یا کوئی اور حادثہ رونما ہو
تو یہ ملک و عوام کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ حادثے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کے مکین خوف کا شکار ہیں اور خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف گھاتیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں جو کسی وقت بھی طبل جنگ میں بدل سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو اور نہ ہی کسی کی جان جائے۔ ایسے ہی ہے الحمدللہ، اس طرح سے میں کہتے ہیں آمین، میں کہتا ہوں کہ بھائی ثم آمین، اس طریقے سے اللہ کرے ایسا نہ ہو، نہ کسی کی جان جائے، نہ کوئی بڑا حادثہ ہو۔ یہاں پہ اسلام آباد کے مکین اور پنڈی کے مکین، آپ کو پتہ ہے اعزاز صاحب نے کوئی جنرل پبلک کی بات نہیں کر رہے، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور جو پنڈی میں بیٹھے ہیں، اور ٹکراؤ اسلام آباد اور پنڈی کا یہ بہت اور دوسرے پر گھات لگائے بیٹھے ہیں اور واردات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ چیز اللہ کرے کہ نہ ہو، ہماری دعا ہے خیر خیریت سے ہو، ایک ٹرانزیشن کا عمل ہے وہ ہو، وہ صورتحال۔ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بھی نا، اگر تو کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہوتا خان صاحب کی حکومت کے خلاف کہ جس طرح سے وہ 12 اکتوبر کو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم میں سارے کے سارے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میں چاہے میری جان چلی جاتی، میں ویڈیو کرتا، میں کہتا یار یہ ایڈونچر ہوا ہے، یہ بہت غلط ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، جمہوریت کے ساتھ ہوتے ہم سویلین سپریمیسی کے ساتھ۔ لیکن جب ایک ہے اگر کہیں پر اس طرح کی صورتحال ہو کہ جی آپ ان ہاؤس چینج یا نو کانفیڈنس موشن یا کانفیڈنس موشن، یہ ساری چیزیں آئین میں ہیں، اور اگر یہ آئین میں ہیں، موجود ہیں، اور خان صاحب اگر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپوزیشن کو ہرا سکتے ہیں تو ہرائیں، اور اگر وہ ہرا سکتے ہیں ان کو تو وہ ہرائیں۔ تو اس میں جس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حادثے کا، یہ ڈرون حملوں کا، یہ جو جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سائبر اٹیکس کا، یہ پھٹاکوں کا، دھماکوں کا، یہ اس طرح کی چیزیں نا میرا خیال ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا مطلب اعزاز صاحب بہت ہی سنجیدہ انسان ہیں، بہت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت بہادر انسان ہیں، وہ اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ طور پہ نہیں لکھ سکتے، یہ ان کے پاس معلومات کی بنیاد پہ انہوں نے لکھا، ان کے پاس بہت اندر کی معلومات ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ تو یہاں پہ جان جانے تک کے خدشہ پیدا ہو گیا نا، یہاں تو حادثہ ہونے تک کے خدشہ۔ یہ کس قسم کا حادثہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس قوم کو ہر قسم کے حادثات سے بچائے۔ یہ قوم بڑے حادثے دیکھ چکی ہے، اب مزید حادثے دیکھنے کی یہ قوم اور یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری اکانومی آلریڈی تباہ برباد ہو چکی ہے، تو یہ ہماری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا کالم پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔